बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना नदीम सदर एडवोकेट। बहुत अरसे से हम ये बात सुन रहे हैं, बहुत मशहूर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाज़िल हुई, आप पर कपकपी आ गई, आप घबरा गए, आपको बुखार जैसी कैफियत हो गई। फिर कहीं पर ये बयान किया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना परेशान हुए कि खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आप अपनी कज़न जो एक ईसाई मुबल्लिग थे वर्का बिन नौफल, उनके पास ले गई। उन्होंने कहा कि आप आने वाले नबी होंगे। इस तरह की बशारत, कैफियत, वो सारे मामलात, बेशुमार रवायत आपने सुन रखी होंगी। इस मौजू पर एक किताब लिखी गई है, मुकाम मुस्तफ़ा जिल्द नंबर 2। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इस किताब के मुसन्निफ मोहम्मद याकूब चौधरी साहब। उन्होंने इन तमाम रवायात के बरखिलाफ, या यूँ समझ लें कि उसके अपोजिट, या इस रिवायत के मुखालिफ तौर पर इस किताब में बहुत सी कैफियत बयान की हैं। तो आज हमने स्टूडियो में उनको दावत दी है ताकि हम ये समझ सकें कि असल कैफियत, असल हालत या असल मामला क्या था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही नाज़िल हुई, वो हकीकी हालात क्या थे। तो याकूब चौधरी साहब, हम आपको अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई तो आपको वो कभी आना, आपका वो घबरा जाना, या वही से पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम का एक बार आके आपको वैसे अपना दिखा के अपना वजूद, या वो अपनी आपसे मुलाकात करके चले जाना, ये जो सारी रवायात बयान की जा रही हैं, इनकी असल हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल हकीकत इसकी ये है कि ये जो हमारा लिटरेचर है, खुसूसी तौर पर रवायात के नाम पर, जिनको अहादीस रसूल कहा गया है, इनके अंदर बड़ी तफसील के साथ वो रवायात बयान की गई हैं जिनमें ये बताया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़ूल वही से पहले, तकरीबन यूँ समझ लीजिए कि 6 महीने पहले कुछ इस तरह के ख्वाब आते थे जो रोज़ रोशन की तरह, जिनकी तबीर सामने आ जाती थी, और कुछ आवाज़ें आप सुनते थे, और इस तरह की और बहुत सी चीज़ें रवायात में बयान की गई हैं। और इनकी वजह से, उन रवायात की वजह से जो हमने पढ़ी हैं, सब लोग पढ़ते हैं, बयान करते हैं, स्टेजों पर उलमा बयान करते हैं। हमारे उलमा ने इनको बड़ी तफसील से बयान किया हुआ, इतना बयान किया है कि गोया ये ज़बान ज़द खलाक हो गई है ये बात कि आप गारे हरा में जाते थे और वहाँ आप महीनों के हिसाब से या हफ्तों के हिसाब से तन्हाइयों में उस पहाड़ की बुलंदी पर आप अपना अखराजात वगैरह ले जाते थे, खाने पीने की अशिया ले जाते थे, वहाँ रहते थे। क्या करते थे? किसी ने कहा गौर व फिक्र करते थे, किसी ने कहा इबादत करते थे वगैरह वगैरह। ये बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ बयान की गई हैं। इन बातों को सुनने के बाद कुदरती बात है कि ये सवाल पैदा होता है रवायात के नतीजे में। एक तो ये बात सामने आती है कि इन चीज़ों की वजह से जो आपको ख्वाब आते थे, या आपको बशारतें मिलती थी, या कभी आप कोई आवाज़ ऐसी सुनते थे, तो आप खलवत पसंद हो गए थे। ठीक है, खलवत पसंद हो गए थे। उस खलवत पसंदी का नतीजा ये निकला कि आहिस्ता आहिस्ता आप जो है ना गारे हरा में जाना शुरू हो गए। दूसरा नतीजा ये है कि जब वहाँ चले गए तो वहाँ करते क्या थे, ये सवाल पैदा हो गया जी। ठीक है। अब जो हमारे सामने रवायत है, जो सबसे पहले इसको बुखारी में लीजिए और मुस्लिम में भी है, दूसरी किताबों में,
بڑی تفصیل سے یہ روایت موجود ہے، جس میں وہ کہا گیا ہے کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا، فرمایا اقرا بسم ربک الذی، آپ نے فرمایا وما انا بقاری، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جی پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ آپ نے 2-3 دفعہ آپ کو بھینچا گیا، فرشتے نے آپ نے بازو میں لے کر آپ کو بھینچا، چھوڑا، پھر کہا اقرا، آپ نے وہی جملہ کہا کہ میں وما انا بقاری، کہ میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ دوسری مرتبہ اس نے بھیجا، تیسری مرتبہ بھیجا، اس کے بعد جب آپ کو چھوڑا تو آپ فرماتے ہیں کہ بھئی ایک روایت میں یہ بھی آپ نے فرمایا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری جان نکل جائے گی، جی مجھے جو تکلیف اس قدر زیادہ ہوئی۔ تو میں نے جب انہوں نے کہا پڑھو، تو میں نے ان کے جواب میں کہا کیا پڑھوں؟ انہوں نے، تبری کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک لکھے ہوئے رومال پر تحریر دکھائی کہ یہ پڑھو، تو میں نے کہا میں نہیں پڑھنے والا۔ اس نے مجھے جب بھیجا تیسری مرتبہ، تو میں نے کہا کیا پڑھوں؟ تو اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ 5 آیتیں اس نے پڑھی، اور میں نے بھی اس کے مطابق اس طرح اس کے پیچھے پیچھے پڑھ دی۔ جی جی یہ مشہور روایت ہے، بہت بڑی مشہور روایت ہے۔ اس کے بعد آپ لرزتے ہوئے بدن اور کامتے ہوئے دل کے ساتھ واپس آئے، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، تو اور واقعہ سنا ہے کہ یہ اور یہ جی ہوا، اور انہوں نے تسلی دی، انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر آپ کے وہ خصائل حمیدہ اس نے تفصیل سے بیان کیے کہ آپ تو کمزوروں کی مدد کرنے والے، غریبوں کے کام آنے والے، مسافروں کے کام آنے والے، مہمان نوازی کرنے والے، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا میرے اوپر کمبل دے دو، انہوں نے کمبل دیا، اور پھر ایک روایت میں ہے کہ وہ اکیلی گئی، ایک روایت میں ہے کہ آپ کو ساتھ لے کر گئی مرکب نوفل کے پاس۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی بھتیجے آپ کا کیا ماجرا ہے، کیا دیکھا گا آپ نے؟ تو آپ نے وہ بات صحیح بتائی۔ اس نے کہا یہ تو وہی ناموس اکبر ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا، اور آپ نبی بننے والے ہیں، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو یہاں مکے سے نکال دے گی۔ تو فرمایا کہ آپ میری قوم مجھے نکال دے گی؟ فرمایا ہاں، جس نے بھی یہ پیغام دیا اس کے ساتھ یہی ہوا ہے، اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ اس کے اس جملے کی وجہ سے ابن حجر نے اعلیٰ صحابہ میں لکھا ہے کہ بھئی وہ صحابی تھا آپ کا، اس کو صحابہ میں شمار کیا ہے۔ اچھا، بظاہر ہے کہ ایمان تو وہ پھر لے آئے۔ ہاں بھئی، اس نے چونکہ یہ بات کہی تھی اس لیے اس کو صحابہ میں شمار کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے قرآن مجید کا ساتھ نہیں دیتی۔ دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے روایت، اصول روایت، دیکھا جائے گا کہ اصول روایت میں راوی جو ہیں وہ کس پائے کے ہیں، اور وہ کس طرح کن سیغوں کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، جی اور ان کے بارے میں محدثین کا تبصرہ کیا ہے، وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ روایت کا معاملہ ہے۔ اور دوسری طرف درایت کا معاملہ ہے کہ کیا یہ روایت جو ہے اس کے متن پر جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، ایک یہ کہ کیا واقعی نبوت ملنے سے پہلے 6 ماہ پہلے ہی آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ میں ان قریب نبی بنایا جاؤں گا؟ جی کیا آپ اسی کے لیے غار حرا میں چلے گئے تھے؟ نہیں، اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اگر پہلے پتہ چل گیا تھا تو پھر یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اچھا، پھر یہ روایات جو ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ مسلم کتاب السلام میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کر کے السلام علیکہ یا رسول اللہ یا سلام علیکہ یا نبی اللہ کہتا تھا۔ جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت سے پہلے ہی آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ میں نبی بننے والا ہوں۔ نہیں، یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام لڑکپن کی عمر میں، بچپن کی عمر میں کنویں میں گرائے جاتے ہیں،
اور وہاں ان پہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو ان پہ یہ کیفیت نہیں آتی، ان کا دل نہیں نہیں بالکل نہیں، اس طرح کوئی کیفیت وہاں موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ جب پہلی وحی آتی ہے تو ان کو کبھی نہیں ہوتی. نہیں، یہ بات نہیں ہے اصل میں. یہ کوئی بحث نہیں ہے. اگر خوفزدہ ہو جانا یہ کوئی ایسی بات نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا لا تخف، کہ وہ ڈر گئے تھے. یہ ہے، یہ قرآن میں ہے. ڈر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچانک دفعتاً جب انہیں واقعہ پیش آیا، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دے دیا، تو آپ دیکھیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے مختلف صورتوں میں آیا. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے آگ دیکھی ہے اور اپنے گھر والوں سے کہا ہے، اپنے اہلیہ سے کہا ہے کہ تم یہاں ٹھہرو، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آگ روشن ہے، تو میں وہاں سے یا تو راستہ مل جائے گا کوئی بتانے والا، یا وہاں سے کوئی انگارہ لے آؤں گا کہ آپ تاپیں گے. معلوم ہوا کہ سردی کا موسم تھا اور آپ راستہ بھول چکے تھے، جس کی تلاش کے لیے وہاں آپ گئے تھے. اور وہ اس روشنی کو جو اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کے نورانیت کے اثرات تھے نمایاں، ان کو وہ آگ سمجھ رہے تھے. ٹھیک. پھر وہ آگے جاتے ہیں، پھر آگے وہ سارا واقعہ پیش آیا. یعنی وہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ تو تھا ان کا ایلوژن کہ انہیں وہ نور آگ لگا، مگر جب وہ وہاں پہنچے تو وہ آگ نہیں تھی، وہ نور تھا. وہ آگ نہیں تھی، وہ جوش کہہ لیجئے کہ وہ قدسیوں کا جلوہ نورانی تھا، یہاں ملائکہ کا نزول تھا. اس حوالے سے یہ نہ کہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کا نور درخت کے اندر شرائط کر گیا تھا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. بعض صوفیوں نے اس کو اس طرح لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ درخت کے اندر سے بول رہا تھا. یہ بات غلط ہے. یہ اصل میں جو الفاظ قرآن ہے وہ ہے درخت کی جانب سے آواز آ رہی تھی. تو یہاں اس بات کو یہاں چھوڑیے، پھر آئیے ادھر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ روایات ہم تسلیم کرتے ہیں اور یہ صحیح ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی بننے سے پہلے آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ میں نبی بنوں گا، اور اسی لیے آپ غار حرا میں گئے تھے. جیسا کہ مستشرقین نے، یورپ کے علماء نے، عیسائیوں نے اعتراضات میں یہ کہا ہے کہ آپ کی نبوت کسبی تھی، حالانکہ نبوت بھابی ہوتی ہے، کسبی نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ اعتراض آیا کہ آپ وہاں کرتے کیا تھے. اب جو کرنے کی بات ہے تو وہاں جس کے جو بڑے راوی ہیں وہ امام زہری ہیں. امام زہری کہتے ہیں کہ وہاں تحنس کرتے تھے، تحنس یا تحنس کا انہوں نے ترجمہ کیا تحنف. اور تحنف کو لے کر کے ابن حجر نے اس کی پوری تشریح فتح الباری میں کر ڈالی ہے کہ کیونکہ حنیف ابراہیم علیہ السلام تھے اور انہیں کا یہ مسئلہ تھا حنفیت کا، یعنی یکسو ہو جانا اللہ کے لیے. تو اسی طرح وہ آپ بھی کرتے تھے. حقیقت یہ نہیں ہے. اگر عبادت کرتے تھے جیسا کہ اس نے تعبد کا لفظ استعمال کیا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کس طریقے پر کرتے تھے. دنیا میں جو طریقے رائے تھے وہ مجوسیوں کا طریقہ رائے تھا، عیسائیوں کا طریقہ رائے تھا، عیسائیوں کا یہ ربانیت تھی، یہودیوں کا طریقہ رائے تھا، ہندوؤں کا طریقہ رائے تھا. اس طرح دیگر بہت ساری قومیں ہیں جن کے مختلف طریقے رائے تھے. ان میں سے کس طریقے پر کرتے تھے؟ اور اگر آپ کہیں کہ اسلام کے طریقے پر، تو اسلام تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا، اس کی تو وہی نہیں آئی ابھی تک. تو پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غور و فکر کی بات تھی، صرف غور و فکر کرتے تھے، تو غور و فکر کرنے کے لیے غار حرا میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ چونکہ یہ روایات جو ہیں جتنی بھی ہیں یہ قرآن کے ساتھ نہیں دیتی. قرآن میں ہے سورہ القصص آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات کے ہرگز امیدوار نہیں تھے کہ تم پر کتاب اتاری جائے گی. یعنی آپ کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خوابوں کی باتیں ہیں، یہ ساری باتیں ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. آپ کو تو آپ کے حاشیہ خیال میں نہیں تھا کہ میں نبی بن جاؤں گا، یا کوئی ایسی علامت کبھی آپ نے نبوت سے پہلی وحی کی علامت سے پہلے دیکھی ہو جس سے یہ تصور کیا جائے کہ آپ نبی بننے کے لیے تیار ہو گئے. یعنی اس کا مطلب ہے وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بار جبریل علیہ السلام آئے اور وہ آ کے آپ سے ملاقات کر کے آپ کو اپنا دیدار دے کے چلے گئے،
کہ آپ کو آئندہ جب وہ آئے تو ایک شناسائی کی رہے، ایسی وہ بات بھی کوئی روایت ایسی نہیں ہے. اصل میں یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں. قرآن مجید میں سورہ نجم کے اندر نزول پہلی وحی کے نزول کی پوری کیفیت بیان کی گئی ہے. لیکن پتہ نہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ہمارے علماء نے یا ہمارے مفسرین نے کس بنیاد پر اس سورہ کو معراج کے ساتھ جوڑ دیا ہے. میں بھی یہی سوال پوچھنے لگا تھا کہ آپ ان کو پہلی وہی کہہ رہے ہیں جبکہ وہ تو اس کو معراج کے واقعات سے جوڑتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ سورہ نجم جو ہے اس کے بارے میں تو خود سید ابو اللہ مودودی مرحوم اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ ہجرت حبشہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے. ہجرت حبشہ چوتھے سال نبوت کے آخر میں یا 5ویں سال نبوت کے ابتدا میں نازل ہوئی تھی. جی جی ہجرت حبشہ ہوئی تھی. اور اس وقت اگر ہوئی ہے تو معراج تو یہ کہتے ہیں 12ویں سال ہوا ہے، کوئی کہتا ہے 11ویں سال ہوا ہے. تو پھر یہ بات بنتی نہیں، روایات ساتھ نہیں دیتی ہیں بات. اگر ایسا ہوا، ویسے وہ مجھے آپ کی بات سے لگا کہ اس پہ ایک علیحدہ پروگرام کرنا علیحدہ بات ہے، وہ علیحدہ ہے، اس پر علیحدہ بات کریں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ رواج جو ہے جو بخاری کے اندر ہے، جسے غار حرا کے متعلقہ کہا گیا ہے، اس میں 2-3 باتیں سوچنے کے لیے ہیں. تفصیلات تو خیر میں نے اس کی پوری تفصیل اپنی کتاب مقام مصطفیٰ کی 2ری جلد میں اس پر پوری بحث جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، آپ اس پر پڑھیں اور پڑھ کر کے انڈر لائن کریں جس پر آپ کو اعتراض ہو. اور بھی جو شاہد پڑھیں اسے اس پر اس کو انڈر لائن کریں، اس پر اعتراض اپنا مجھے بھیجیں، سوال بھیجیں، پھر بعد میں دیکھیں گے. مختصر بات یہ ہے کہ یہ روایت یہ حدیث نہیں ہے، اس پر حدیث کا اطلاق ہی نہیں ہوتا. حدیث کی 3 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں. قولی ہے، فعلی ہو، قولی ہو، فعلی ہو، یا تقرری ہو. فعلی یہ ہے کہ آپ نے کوئی عمل کیا ہو، قولی یہ ہے کہ آپ نے کچھ فرمایا ہو، تقرری یہ ہے کہ آپ کے سامنے کسی نے کوئی عمل کیا، آپ نے یا اس کو منع کر دیا یا اس کی اجازت دے دی. جی جی ان تینوں میں سے یہ روایت کسی پر اترتی نہیں پوری. اور جو اس کی اصل راویہ ہیں وہ ہیں ام المومن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے. وہ نہیں بیان کرتی، وہ نہیں کہتی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ وہ یہ بتاتی ہیں کہ مجھے فلاں صاحب نے بتایا. اسی لیے علماء کہتے ہیں، امام اسفرائینی کہتے ہیں کہ یہ مراسیل صحابہ ہے، اور ان کے نزدیک مراسیل صحابہ حجت نہیں ہے. جن لوگوں نے حجت مانا ہے وہ مان لیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، مانتے رہیں. لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محدث، ایک راوی، ایک تابعی حدیث بیان کر رہا ہے اور وہ صحابی کو چھوڑ دیتا ہے درمیان سے. وہ یہ نہیں کہتا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا نہیں، جی جی آپ سے تو وہ ملا نہیں، لیکن جو بات بیان کر رہا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کر رہا ہے، یا آپ کا کوئی فعل بیان کر رہا ہے، یا کوئی عمل آپ کا بیان کر رہا ہے. تو وہ اس تک کیسے پہنچا، جس نے پہنچایا وہ کون ہے؟ وہ درمیان سے اس نے ڈراپ کر دیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حجت کیسے بن جائے گا؟ جو چیز جس کا ایک سرا مفقود ہو گیا ہے وہ حجت کیسے بن جائے گا؟ عقیدت کی بنیاد پر کہہ لینا کہ چونکہ بہت بڑے مرتبے کا کتابی ہے تو اس کی جو مصطلحات ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. تو یہ خیال ہے، خیال خامہ شریعت کا قانون اس طرح آپ بنا سکتے. ہاں آپ حقائق بیان کرنا چاہتے ہیں تو کرتے رہے، حقائق کی تو کوئی حقیقت نہیں ہوتی. دوسری بات یہ پہلی بات ہوئی. اس میں جو راوی ہیں، جتنے راوی ہیں، اس میں یحییٰ بن بکیر راوی ہیں. یہ دراصل یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر ہے، اور خود امام صاحب نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ حجاز کی جو تاریخ بیان کرتا ہے مجھے اس پر اعتبار نہیں ہے. یعنی ان کے جھوٹا ہونے پہ بھی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اعتماد جب نہیں ہے تو وہ کیسے اس کو بیان کیسے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ جو بات ہے ہم آگے چل کے اس کو میں نے بھی تفصیل سے جو بیان کر دیا ہے اس کو آپ دیکھیں گے. دوسرا راوی اس میں لیس ہے، دوسرا راوی اس میں لیس ہے، اور لیس جو ہے یہ لیس بن سعد مصری ہیں.
ان کا جو تعارف لکھا ہوا ہے ویسے عام طور پر تو ان کو بڑا سکہ کہا گیا ہے. ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ یہ جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں نا کہ فلاں راوی سکہ ہے، فلاں راوی سکہ ہے، فلاں راوی سکہ ہے، اور پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے اور بیان کرنے والا بھی یہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ روایت بہت مضبوط ہے اس لیے کہ اس کا بیان کرنے والا سکہ ہے. اب جب آپ سکہ کی تلاش میں نکلیں گے کہ یہ سکہ کیا ہوتا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یار اس کی بھی کیٹیگریاں ہیں. یعنی اس کا اصل مرتبہ یہ ہے کہ کوئی محدث کسی راوی کے متعلق یہ کہے کہ یہ اوثق الناس ہے، یہ اثبت الناس ہے، یہ پہلا مرتبہ ہے، ایک کیٹیگری ہے، ون کیٹیگری اعلیٰ درجہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ اس سے نیچے اتر گیا ہے، اس درجے کا آدمی نہیں ہے، تو وہ کہہ دے گا کہ یہ سکہ حجت ہے یا سکہ ہے، 2 مرتبہ سکہ کہے گا، تقییداً کہہ دے گا، تو وہ بی کیٹیگری میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ صرف کہے سکہ ہے تو وہ سی کیٹیگری میں آ جائے گا، وہ تیسرے درجے کا سکہ ہے. اور یہاں سے اگر وہ گر گئے تو اسے سکہ سلوک کہیں گے، یا لیس بہ باس یا لا باس بہ کہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سکہ ہونا کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. سکہ ہونے سے یہ بات نہیں بنتی، آگے بڑھنا ہوگا. چونکہ یہ لیث جو ہیں یہ مصر میں رہتے تھے، مصر میں بعد میں یہ مصر میں چلے گئے تھے. ان پر ایک الزام یہ ہے کہ یہ جو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، جو مصحف اس وقت ہمارے پاس ہے، پوری دنیا اسلام کے پاس ہے، اور اس کو مسلمانوں نے ہر لحاظ سے صحیح مانا ہے، درست مانا ہے، اور محفوظ ترین قرار دیا گیا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہے، کمی بیشی اس میں نہیں ہے. یہ اس گرد کو لیث نہیں مانتے تھے. اچھا. یہ اس گرد کو نہیں مانتے تھے، اس کے مخالف تھے. اور انہوں نے پورا جتن لگایا کہ مصر میں ان کی دوسری گرد جس کو نافع پڑھتے تھے وہ راجو جے یہ گرد نہیں کر سکے. یہی گرد رہی دنیا میں. آج کل کے حالات میں آپ کو بتا دوں کہ آج کل قانون کی اور ورش کی یہ کرتے یہ افریقہ میں اور ادھر بلکہ سعودیہ میں بھی مجھے کسی نے بتایا کہ بھئی سعودیہ نے بھی اس پر کوئی قرآن چھاپ دیا ہے. ہو سکتا ہے، لیکن یعنی یہ جو دوسری طرف ہے، دوسری کرتے ہیں. جی جی. دوسری کرتے کی میں ایک مثال عرض کر دیتا ہوں. ہم جب سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ الحمد پڑھتے ہیں، تو اس میں مالکی یوم الدین پڑھتے ہیں. مالکی، ماں پر کھڑا زبر پڑھتے ہیں، مالکی یوم الدین. جی. دوسری قرت اس کی یہ ہے جو ورش کی قرت ہے یا غالب قانون کی جو قرت ہے وہ کہتا ہے مالکی یوم الدین. کھڑا زبر نہیں پڑھتا، پڑھا ہوا زبر پڑھتا ہے. اگر آپ نہیں غور کرتے تو نہ کریں، لیکن اس میں فرق کیا پڑا ہے، فرق کس کا ہے. ترجمہ کرنے والے مالکی یوم الدین کا بھی اور مالکی یوم الدین کا بھی 2 طرح کر دیتے ہیں. کوئی کر دیتا ہے کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، جی جی. کوئی ترجمہ کر دیتا ہے وہ روز جزا کا بادشاہ ہے، بادشاہ ہے روز جزا کا. اور ترجمہ پڑھنے والا اس پر کوئی غور نہیں کرتا کہ اس میں کوئی فرق کیا ہے. حالانکہ اس میں فرق اس میں یہ ہے، بہت باریک سا فرق، کہ جو بادشاہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، وہ اس ملک کی سرزمین کا اور اس ملک کی اشیاء کا یا اس ملک کی مخلوق کا مالک نہیں ہوتا، حکمران ہوتا ہے. وہ حکمران ہوتا ہے. حکم تو چلتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ سارے ملک کی جو پراپرٹی ہے وہ اس کا مالک ہے. آپ ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہیں، آپ اس پر کو سمجھتے ہیں. حکمران ہونا اور بات ہے اور مالک ہونا اور بات ہے. جی ظاہر ہے، اگر کوئی حکمران کسی جگہ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے قانون اس کو اجازت نہیں دیتا کہ اس کی قیمت دو. لیکن جو شخص مالک ہے کسی پراپرٹی کا، اس کا جو حق ہے، اس کا جو مرتبہ ہے وہ بادشاہ صاحب کا نہیں ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے، اس لیے اس میں بادشاہ نہیں کہا گیا، اس کرتے میں اس میں مالک کہا گیا ہے.
جی جی اگر آپ اس بڑی فرق کو سمجھ جی جی رہے جی ہیں بالکل سمجھ آ تو گئی. اللہ تعالیٰ تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ روز جزا، آج یہ تمہیں جو ملکیتیں حاصل ہیں یہ ختم ہو جائیں گی ہاں جی کل قیامت کے دن. اس روز کسی شخص کو کسی چیز کی ملکیت حاصل نہیں رہے گی. یہ بات ہے جو کہی گئی ہے مالک یوم الدین میں. اس سے واضح ہو گیا کہ جو فرقوں کا اختلاف ہے یہ تو اور بھی بہت زیادہ ہے، یہ میں نے بطور مثال درج کر دی. تو اس حوالے سے یہ جو لیث صاحب ہیں یہ اس طرح کے تھے. میں نے باقی اس کا تعارف لکھا ہے. تو اس کا مطلب اور ہے کہ اس نے دھیمے طریقے اس سے نے میزان میں اس کا جو انہوں نے لکھا وہ ہلکا سا لے اس کی جو رہبانیت ہے اس کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے چھوڑ دیا ہے. امام زاہبی رحمہ اللہ نے انہوں نے پتہ دے دیا ہے کہ دراصل یہ راہب قسم کے آدمی تھے. ان کی توجہ جو زیادہ تر تھی نا وہ عبادت کی طرف تھی. عبادت کا بڑا مرتبہ عوام الناس کے اندر ہے. کوئی شخص عبادت گزار ہو تو بڑا مرتبہ ہے عوام کے اندر، علمی دنیا میں نہیں ہے. علمی دنیا میں علم کا مرتبہ ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ اپنے شیوخ کے متعلق متساہل ہے، سستی کا مظاہرہ کرتا تھا. اس سے اس کی یہ کمزوری، علمی کمزوری سامنے آتی ہے. اس کے بعد عقیل نہیں. آتی ہے. یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ دوسری قرت کے قائل تھے، تو جب قرت دوسری طرح کی جائے گی تو قرآن پاک کا معنی بدل جائے گا، تو یہ تو پھر قرآن کی نہیں تو الفاظ بھی بدلیں گے. وہی الفاظ بھی بدلیں گے. ہم تو سرے سے اس کے قائل نہیں ہیں کہ کوئی اور کرت. تو ہم تو اسی کو اصل کرت مانتے ہیں جو صحابہ کرام کی متفق علیہ کرت ہے. جی جی ٹھیک ہے نا، جس کو خلیفہ ثالث نے رائج کیا اور ساری دنیا اسلام نے اس کو مانا اور آج تک مان رہے ہیں. جی جی اس لیے جتنی کرتیں باغی بنائی گئی ہیں، جو اس پر بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں اور علوم القرآن کے نام سے جو کتابیں لکھی یا پڑھی ہوئی ہیں کتابیں، دیکھ لیں آپ ان کو. تو جب الفاظ بدل جائیں گے، جب اس کو معنی کیوں نہ بدلیں گے. اس لیے یہ سرے سے بات درست نہیں ہے. اس کے بارے میں روایات بھی بہت ساری بنائی گئی ہیں. لوگوں نے بنائی ہے کہ قرآن 7، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن جو ہے 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے. آج تک کوئی یہ نہیں بتا سکا وہ 7 حروف ہے کیا. جی جی تو اس کی کیا سرائیاں کوئی ذریعے کرتے بنا لی گئی ہیں. کوئی کہتا ہے 7 کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے 10 کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کچھ کرتے ہیں. اچھا ناظرین، موضوع بہت اہم ہے اور وہ یقیناً بہت طویل ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اس کے دوسرے حصے کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے. کمنٹ باکس میں ہم آپ کے رائے کے منتظر رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.